अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडियोलॉजिस्ट। आज के लेक्चर में हम ज़कात का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा चौथा अरकानी इस्लाम है। इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे, सबसे पहले हम ज़कात के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ज़कात के कुछ फ़वाइद देखेंगे, जिनमें हम दो तरह के फ़वाइद इनके देखेंगे। माशरती फ़वाइद क्या हैं और इनके माशी फ़वाइद क्या हैं। इसके अलावा जो मसारिफ़ ज़कात हैं वो कितने हैं और कौन कौन से हैं। इसके अलावा ज़कात का निसाब कितना है, कितनी ज़कात जो है वो फ़र्ज़ की गई है, और अदायगी ज़कात के जो चंद असूल हैं वो कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। इसके अलावा ज़कात के लुग़वी मायने क्या हैं, इसके इस्तिलाही मायने क्या हैं, और इसकी अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में क्या है, ये सब हम यहाँ पर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है यहाँ पर ज़कात। इंसानी माशरे की तश्कील में निज़ाम माशियत बुनियादी अहमियत का हामिल है। चुनांचे अल्लाह ताला ने बंदों को निज़ाम माशरत की तरह निज़ाम माशियत के भी बेहतरीन ज़ाब्ते अता फ़रमाए हैं। अगर इन ज़ाब्तों पर अमल किया जाए तो माशी अदल कायम रहता है और इनको तर्क कर देने से नाइंसाफ़ी जन्म लेती हैं, जो मतअद्दिद खराबियों का बाइस बनती है। अल्लाह ताला के अता करदा माशी निज़ाम में ज़कात को बुनियादी अहमियत हासिल है। ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा कुछ इससे भी होता है कि कुरान में अक्सर मकामात पर अदायगी नमाज के साथ ही अदायगी ज़कात का भी हुक्म दिया गया है। नमाज अगर बदनी इबादत है तो ज़कात हमारी माली इबादत है। निज़ाम ज़कात की इसी हैसियत के पेश नज़र हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ज़कात से इनकार करने वालों से बावजूद के वो कलमा गो थे जहाद किया और फरमाया कि मैं अपनी ज़िंदगी में इन दोनों फ़राइज़ की तामील में कोई फ़र्क नहीं होने दूंगा। मतलब जहाँ जहाँ नमाज फ़र्ज़ की गई है वहाँ वहाँ जो है हमारी ज़कात की अदायगी के बारे में भी हमें हुक्म दिया गया था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा था कि मैं इन दोनों में फ़र्क नहीं आने दूंगा, नमाज भी कायम वैसे ही होगी और ज़कात भी वैसे ही दी जाएगी जैसे कि फ़र्ज़ की गई है। ज़कात के लुग़वी मायने यहाँ पर इन्होंने बताए हुए हैं। ज़कात के लुग़वी मायने पाक करने के हैं, यानी ज़कात देने से हमारी माल में कमी नहीं होती बल्कि हमारे माल में बरकत पैदा होती है। जो इंसान ज़कात अदा करता है वो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ना सिर्फ अपने माल को पाक कर लेता है बल्कि इसके ज़रिए अपने दिल को भी दौलत की हवस से पाक करता है, और दौलत के मुकाबले में इस रब की मोहब्बत को अपने दिल में जगह देता है जिसके हुक्म पर वो दौलत को कुर्बान कर रहा है। अदायगी ज़कात अदायगी ज़कात से ये भी याद दिलाती है कि जो दौलत वो कमाता है वो हकीकत में इसकी मलकियत नहीं बल्कि अल्लाह ताला की दी हुई अमानत है। ये एहसास इसे माशी बेराह रवी से बचाता और इसके तमाम अमाल को अहकाम इलाही का ताबे बनाता है। यानी कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि ज़कात अगर हम देंगे तो हमारा जो माल है, जो हम दौलत कमाते हैं, वो हमारी पाक हो जाती है, उसमें बरकत पैदा होती है और इंसान के दिल से दौलत की हवस जो है वो निकल जाती है। वो कैसे निकल जाती है कि ऐसा शख्स जिसको दौलत जमा करने की बहुत ज़्यादा हवस हो, वो चाहता हो कि दौलत मेरे पास आती रहे, मैं उसे जमा करता रहूं, फिर उस शख्स को मौत आ जाए तो वो दौलत तो उसके किसी काम की नहीं रही। तो इस तरह से जब वो गरीबों में देता है, वो ज़कात अदा करता है, तो उसके दिल से जो दौलत की हवस है वो ख़त्म हो जाती है। उसे ये बात सोच लेता है कि अल्लाह ताला की दी हुई अमानत है ये दौलत, जो हमने एक ना एक दिन मतलब किसी ना किसी को देनी है, ज़रूर देनी है ज़कात की सूरत में। तो इस तरह से हम क्या होते हैं, इस तरह से हम बुराइयों के रास्ते से बच जाते हैं और अल्लाह ताला ने जो अहकामात हमें दिए हैं हम उनकी ताबे करते हैं, यानी उनकी फर्मा बरदारी करने लगते हैं, अल्लाह ताला के अहकाम को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक माशी मामला दीन का अहम हिस्सा है। जब इंसान दौलत जैसी नेमत अल्लाह ताला के हुक्म पर खर्च करता है तो अल्लाह ताला इसके एसार की कदर करते हुए इसे खर्च शुदा माल को अपने ज़िम्मे कर्ज करार देता है और वादा फरमाता है कि बंदे का ये कर्ज वो कई गुना बढ़ाकर वापस करेगा। यानी कि अल्लाह ताला के पास ये जो हम ज़कात देते हैं वो माल अल्लाह ताला अपने पास कर्ज के तौर पर रख लेंगे और जिसका बदला अल्लाह ने हमें देना है। तो इस बारे में कुरानी आयत है
جس کا ترجمہ ہے اگر قرض دو اللہ کو اچھی طرح پر قرض دینا تو وہ دو چند کرے اس کو تمہارے لیے اور تم کو بخشے، اور اللہ قدردان ہے اور تحمل والا۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جب اللہ کو قرض دو زکوٰۃ کا تو اچھی طرح سے دو، مطلب کہ اچھی طرح سے اچھے وے میں دو، ہم زکوٰۃ ادا کریں تو اسی صورت میں اللہ کے پاس وہ قرض رہ سکتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کیا کر دے اس کو دو چند کر دے، مطلب کہ اس میں جو ہمیں ہمارے وہ کیا کہتے ہیں اس کا ثواب اللہ دو گنا زیادہ کر دے گا، اور ہمیں کیا کر دے گا بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا قدردان ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید میں وہ یہ ہے، اور جو لوگ گاڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی، یعنی کہ اپنا مال و دولت جمع کر کر رکھتے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، سو ان کو خوشخبری سنا دو عذاب دردناک کی۔ یعنی کہ جو لوگ جو اپنی مال و دولت جمع کر رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، غریبوں میں نہیں دیتے اپنا مال، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی، جو کہ جہنم میں کی صورت میں انہیں دی جائے گی۔ ان آیات کی روح سے زکوٰۃ کی ادائیگی انسان کے لیے آخرت کی نعمتوں کے حصول اور عذاب جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، جس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ پھر یہاں پر ہمارے پاس زکوٰۃ کے کچھ فوائد ہیں، یہ جو ہمارے بورڈ کے ایگزامز کے لیے موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے، جس میں ہم دو طرح کے فوائد دیکھیں گے، ایک معاشی فوائد اس کے کیا ہوں گے اور دوسرا معاشرتی فوائد۔ تو پہلے یہاں پر ہمارے آ جاتے ہیں معاشی فوائد۔ معاشی فوائد میں پہلا جو ہمارا فوائد ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ سودی نظام معاشیت میں محنت کے مقابلے میں سرمایے کی افادیت کہیں زیادہ ہے، اس لیے محنت کش اور کارکن طبقہ مسلسل غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے، اور سرمایہ دار یعنی جو امیر لوگ ہیں مختلف طریقوں سے اس کی دولت ہتھیا کر لے جاتا ہے، اس طرح معاشی نظام مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ زکوٰۃ اس صورتحال کا بہترین حل ہے۔ اس نظام کے ذریعے دولت کا ایک دھاڑا یعنی کہ 1/4 حصہ امیر طبقے سے غریب طبقے کی جانب مڑ جاتا ہے، یعنی کہ جب امیر لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ان کی جو امیر طبقے سے کچھ حصہ ہے، وہ حصہ یہاں پر بتایا ہے 1/4 حصہ ہوتا ہے ہمارے مال کا، تو وہ اس طرح سے غریب جو طبقے ہیں وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے جس سے غریب کی معاشی حالت بھی بہتر ہوتی ہے۔ اس بارے میں قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں بتایا گیا ہے مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، یعنی کہ خیرات زکوٰۃ یہ سب سیم ہی چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر دوسرا فائدہ ہمارا یہ ہے کہ ادائیگی زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے پیدا ہونے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے صاحب مال اپنی دولت کسی نہ کسی منفعت بخش کاروبار میں لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے، جس سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ چونکہ زکوٰۃ کی شرح صرف 2.5% ہے، لہذا صاحب مال یہ رقم دیگر قسم کے بھاری ٹیکسوں کے مقابلے میں خوش دلی اور دیانتداری سے ادا کرتا ہے اور اپنا سرمایہ پوری آزادی سے کاروبار میں لگاتا ہے، جس کے بھاری ٹیکسوں کی ادائیگی کے خوف سے سرمایہ چھاپنے کا رجحان بڑھتا ہے، جس سے ملکی معیشت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ یہاں پر دوسرے ہمارے معاشرتی فوائد ہیں، جن میں پہلا ہے ہمارا معاشرے میں دولت کی وہی حیثیت ہوتی ہے جو انسانی جسم میں خون کی۔ اگر یہ سارا خون دل یعنی مالدار طبقے میں جمع ہو جائے تو پورے اعضاء جسم یعنی اعضائے جسم سے مراد یہاں پر عوام لی گئی ہے، تو یہاں پر کیا ہو جاتے ہیں عوام کو مفلوج کر دیتے ہیں۔ تو عوام کو مفلوج کر دینے کے ساتھ ساتھ خود دل کے لیے بھی مضر ثابت ہوتے ہیں، یعنی نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ اگر ایک طرف مفلس طبقہ ناداری کے مصائب سے دوچار ہوتا ہے اور تو دوسری طرف صاحب ثروت طبقہ دولت کی فراوانی سے پیدا ہونے والی اخلاقی امراض جیسے کہ ہماری یہاں پہ عیاشی ہو جاتی ہے، جو امیر لوگ عیاشیوں میں اڑا دیتے ہیں، آرام نوشی کرتے ہیں،
اور اس کے علاوہ فکر آخرت سے غفلت شاعری، یعنی کہ آخرت کو بالکل ہی بھول بیٹھتے ہیں، تو اس طرح کی وہ کافی ساری جو امراض ہیں ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں ان دونوں طبقوں میں حسد اور حقارت کے علاوہ کوئی اور رشتہ باقی نہیں رہتا، یعنی امیر لوگوں کے دلوں میں غریب لوگوں کے لیے حسد اور حقارت پیدا ہو جاتی ہے، اور غریب لوگ اسی طرح ہی امیر لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کشیدگی بڑھتی ہی جاتی ہے اور کسی نہ کسی بہانے ضرور رنگ لا کر رہے گی۔ ان تمام انفرادی و اجتماعی فوائد کے پیش نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی اسلامی ریاست کے قیام کے فوراً بعد یہ ہدایت کی گئی تھی، جو سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو پاک اور پاکیزہ کرتے ہو۔ یعنی یہاں پر غریب لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ جو امیر لوگ آپ کو زکوٰۃ دیتے ہیں انہیں قبول کر لو، کیونکہ ان سے وہ امیر لوگوں کا مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو نیکسٹ پوائنٹ یہاں پر ہمارے ہے زکوٰۃ کے مصارف، یعنی کہ مصارف زکوٰۃ ہمارے کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ تقسیم زکوٰۃ کی مدت میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود متعین فرما دیا، یعنی کہ جو زکوٰۃ کن کن لوگوں میں تقسیم کی جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود سارے بتا دیے گئے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ توبہ میں مصارف زکوٰۃ بیان کی گئی ہے، جس کا ترجمہ ہے زکوٰۃ تو صرف غریبوں، محتاجوں اور کارکنوں کا حق ہے جو اس پر مقرر ہے، نیز اس کا جن کے دل جوئی منظور ہے، جن کی دل جوئی منظور ہے، اور زکوٰۃ کو صرف کیا جائے یعنی خرچ کیا جائے گا گردنوں کے چھڑانے میں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی امداد میں۔ یہ سب فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ ہے وہ غریبوں پہ خرچ کی جائے، محتاجوں پہ، کارکنوں یعنی جو کام کرتے ہیں، جیسے گورنمنٹ جو ورکرز ہو جاتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اس میں، تو ان سب پر مقرر کی گئی ہے، یعنی کہ وہ ہر شخص میں آ جاتا ہے جس کی دل جوئی جو ہے منظور کی جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں پر زکوٰۃ ہمیں خرچ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کام آتی ہے ہماری گردنوں کو چھڑانے میں، یعنی ان گردنوں کو چھڑانے میں، یا جو قرض دار ہیں جو قرض ادا نہیں کر سکتے ان کا قرض ادا کرنے میں۔ اور کہاں خرچ کرو؟ اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی امداد میں، مطلب مسافر جو ہے کچھ کے پاس نہیں ہوتا تو ان کی بھی امداد اس کے ذریعے سے کی جائے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ فرض ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب دیکھا جاتا ہے، اور اللہ ان سب جو ہم اعمال کرتے ہیں ان سب سے باخبر ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں مصارف زکوٰۃ جو ہیں وہ بتا دیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ ان تنگ دست لوگوں کی اعانت، جس کے پاس کچھ نہ ہو، مطلب کہ ایسے لوگوں کی مدد کی جائے جن کے پاس کھانے پینے کے لیے یا رہنے کے لیے یا گھر میں جو سودے وغیرہ لانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو ان کے پاس، تو ایسے لوگوں کی مدد کی جائے۔ ان لوگوں کی اعانت جو زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو، مطلب کہ زندگی کی بنیادی ضرورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ کھانا پینا ہو گیا، یا کوئی کپڑے وغیرہ ہو گئے جس میں انسان اپنے جسم کو ڈھانپ سکتا ہو، اور اس کے علاوہ بنیادی ضرورتیں جس سے انسان کی جو سب سے اہم ضروریات ہوتی ہے وہ کہہ لیں یہاں پر آپ، تو ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ تیسرا ہے یہاں پر زکوٰۃ کی وصولی پر متعین عملے کی تنخواہیں، یعنی جو عملے کی تنخواہیں ہوتی ہیں وہ ان میں آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کی اعانت جو نو مسلم ہوں، یعنی کہ مسلمان نہ ہوں، تاکہ ان کی تالیف قلب ہو سکے۔ غلاموں اور ان لوگوں کو آزاد کرنے کے مصارف جو قید و بند میں ہوں، یعنی غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں اسے۔ ایسے لوگوں کے قرضوں کی ادائیگی جو نادار ہوں، ایسے لوگوں کا قرض ادا کر سکتے ہیں جن میں ہمت ہی نہ ہو کہ وہ اپنا قرض ادا کر سکیں۔ اور یہاں پر نیکسٹ ہمارا آ جاتا ہے جہاد فی سبیل اللہ اور تبلیغ دین میں جاننے والوں کی اعانت میں، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور جو دین کی تبلیغ کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچاتے ہوں دوسروں تک، ان کی مدد کریں اس میں۔ اور مسافر جو حالت سفر میں مال نصاب نہ ہو،
گو اپنے گھر پر دولت رکھتا ہو، یعنی کہ اس کے پاس اس وقت سفر کے دوران کوئی دولت موجود نہ ہو، تو ایسے لوگوں کی اعانت یعنی مدد کی جائے۔ پھر یہاں پر آ جاتا ہے جب اسلامی نظام حکومت قائم ہو تو اجتماعی زکوٰۃ دینا لازم ہوگا، البتہ اگر کسی خطے زمین میں مسلمان غیر اسلامی حکومت کے زیر فرمان آ جائیں تو اس صورت میں تنظیموں یا باہمی تعاون کے دوسرے اداروں کے ذریعے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب جو ہے یہاں پر کتنا بتایا گیا ہے ہمیں۔ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا یا چاندی ہو یا روپیہ ہو یا سامان ہو تجارت کا، تو ان لوگوں پر وہ صرف فرض ہے زکوٰۃ۔ اس خاص مقدار کو نصاب اور ایسے لوگوں کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ یہ جو سونا چاندی روپیہ پیسہ یہ جن لوگوں کے پاس ہوگا، ایسے یہ جو مقدار ہوگی اس مقدار کو ہم نصاب کہتے ہیں، اور جو لوگ اسے ادا کرتے ہیں وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسا شخص جس کے پاس سونا موجود ہو کتنا ہو 7.5 تولہ، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، اور یا چاندی ہو 52.5 تولہ 52 تولہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تھرڈ پوائنٹ ہو جاتا ہے روپیہ پیسہ اور سامان تجارت ہو، تو اس صورتحال میں سونا چاندی دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر وہ ادا کیا جائے۔ جو سامان یا روپیہ پیسہ ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کی جو قیمت ہے اس کے برابر ادا کیا جائے وہ سامان یا روپیہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ادائیگی زکوٰۃ کے چند اصول کون کون سے ہیں۔ پہلا ہے زکوٰۃ صرف مسلمانوں ہی سے لی جاتی ہے۔ دوسرا، کسی مال پر زکوٰۃ کی ادائیگی اس وقت فرض ہوتی ہے جب اسے جمع کیے ہوئے پورا 1 سال گزر گیا ہو۔ تو یہاں پر ایک اور ہے کہ 1 سال گزرا ہوا ہونا چاہیے اسے اس مال کے جمع کیے ہوئے پہ۔ وہ عزیز و اقارب جن کی کفالت شرعاً فرض ہے، مثلاً ماں باپ، بیٹا بیٹی، شوہر بیوی وغیرہ، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ باقی تمام لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، البتہ دور کے عزیز غیروں کے مقابلے میں قابل ترجیح ہے۔ عام حالات میں ایک بستی کی زکوٰۃ خود اسی بستی میں تقسیم ہونی چاہیے، البتہ اس بستی میں مستحق زکوٰۃ کے نہ ہونے یا کسی دوسری بستی میں ہنگامی صورتحال جیسے کہ سیلاب، زلزلہ، قحط وغیرہ کے موقع پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ زلزلہ، قحط یا سیلاب آ جائے، تو یہ سیلاب کا جو ہوا تھا یہاں پر واقعہ پاکستان میں، تو اس کے ذریعے لوگوں نے کتنی مدد کی تھی ان لوگوں کی، تو یہاں پر وہ سب ان سب لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ دینے والوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ لینے والے کے مستحق زکوٰۃ ہونے کا ممکن حد تک اطمینان کر لے، یعنی کہ آپ جس کو زکوٰۃ دیں اسے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اسے زکوٰۃ دی ہے۔ زکوٰۃ کی رقم سے ضرورت کی اشیاء بھی خرید کر دی جا سکتی ہیں۔ اگر ہم وہ پیسے یا وہ رقم نہیں دینا چاہتے تو ہم ضرورت کی اشیاء وغیرہ بھی زکوٰۃ کی صورت میں دے سکتے ہیں۔ مستحق زکوٰۃ کو بتانا بھی ضروری نہیں کہ یہ پیسہ یا مال زکوٰۃ کا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں نظام زکوٰۃ کا نفاذ ہو چکا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ اس کی کامیابی کے لیے ہر ممکن تعاون کریں تاکہ اس کی برکت سے ہمارا معاشرہ دنیا کے لیے مشعل راہ بن سکے۔ زکوٰۃ کے جملہ فوائد و ثمرات تب ہی ظاہر ہو سکتے ہیں جب ہر صاحب مال اللہ جل شانہ کی خوشنودی کو اپنا لائحہ عمل بنائے اور اسلام کے فیض رسانی اور نفع بخش کے جذبہ کو ملحوظ خاطر رکھیں، خصوصاً زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم کا نظام اجتماعی طور پر قائم و دائم ہو۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہیں اور اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ لغوی معنی ہم پڑھ چکے ہیں کہ زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں، پاک کرنا کے۔ زکوٰۃ کا لفظ زکا سے ہے جس کے معنی ہے پھلنا پھولنا، بھرنا یا اور پاک صاف ہونا، اس سے مال بڑھتا ہے اور تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے۔ اصطلاحی معنی اس کے کیا ہیں؟ اصطلاحی معنی میں شریعت میں زکوٰۃ وہ مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر خاص مقدار میں سال میں 1 دفعہ فرض ہے۔ تو یہ کتنی بار سال میں فرض ہے؟ 1 دفعہ فرض ہے۔
یہ امپورٹنٹ اس میں ہے۔ تو نیکسٹ یہاں پر ہے بتایا گیا ہے ہمیں زکوٰۃ سن 2 ہجری میں ابتدائی طور پر فرض ہوئی، مگر 9 ہجری کو یہ مکمل تفصیل کے ساتھ نافذ ہوئی۔ مطلب زکوٰۃ جو ہے وہ 2 ہجری میں ہی فرض کر دی گئی تھی، لیکن اس کا جو اصل اس کی سٹارٹنگ ہوئی تھی وہ ہوئی تھی سن 9 ہجری سے۔ زکوٰۃ کی اہمیت قرآن کی روشنی میں کیا ہے؟ تو زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ اس کی ادائیگی کے بغیر کوئی صاحب نصاب صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ عبادت حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ حقوق اللہ بھی آ جاتا ہے اس میں، اور حقوق العباد بھی ان کا تعلق بھی آ جاتا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ یہاں پر ہمارا ہے قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق ہمارا پیدا ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط کرتی ہے، اور یہ تعلق انسان کی روحانی مضبوطی کا سبب بھی بنتا ہے۔ یہ یہاں پر سوری میری مسٹیک تھی، یہاں پر میں نے الٹا لکھ دیا تھا، تو یہ ایسے ہے کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس بارے میں ارشاد ہوا جس کا ترجمہ ہے پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ سے تعلق مضبوط رکھو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کر دیتی ہے۔ دوسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے عدم ادائیگی کی سزا۔ اگر ہم زکوٰۃ ادا نہ کریں تو اس کی کیا سزا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں زکوٰۃ کی ادائیگی پر انعام کی بشارت دی ہے، وہیں عدم ادائیگی یعنی کہ زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے پر بھی عذاب عظیم کی وعید بھی سنا دی گئی ہے، یعنی جو زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے ان پر عذاب ہوگا، کیونکہ یہ ہر حال میں فرض ہے صاحب نصاب انسان پر، اور وہ صرف مسلمانوں سے ہی لی جا سکتی ہے، غیر مسلم سے نہیں لی جا سکتی۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی وعید سنا دو۔ تھرڈ پوائنٹ یہاں پر ہمارا آ جاتا ہے اجر و ثواب کا باعث ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ وہ کس طرح سے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے اللہ کی طرف سے بہت اجر و ثواب حاصل کرتے ہیں، یا انہیں اجر و ثواب ملتا ہے، کیونکہ یہ کمزور افراد کا حق ہے، یعنی غریب تر افراد کا حق ہے۔ قرآن مجید میں اس بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے اور جن لوگوں نے نماز ادا کی اور زکوٰۃ دی ان کے لیے اس کا اجر ان کے رب کے ہاں موجود ہے۔ فورتھ یہاں پہ آ جاتا ہے ہمیں اس سے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ انسان کے دل کو مال کے لالچ سے پاک کر دیتی ہے، انسان کے دل سے مال کی ہوس کو ختم کر دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اے نبی ان کے مالوں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ نفس کریں، یعنی ان کے نفس کو بھی پاک کریں۔ تو زکوٰۃ کی اہمیت حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ اس میں پہلا پوائنٹ ہم لکھ سکتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچاؤ ہو جاتا ہے ہمارا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی انسان کو جہنم سے دور کر دیتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے براہ راست رابطہ کرے گا، اور زکوٰۃ دینے والے کو اللہ تعالیٰ خود جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ سو تم میں سے جس کے ہو سکے جہنم کی آگ سے بچیں، اور اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر۔ تو یہاں پر ہے کہ جس انسان سے بھی ہو سکتا ہے وہ جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے، اگر اس میں ہمت نہیں ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی تو وہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر بھی عذاب سے بچ سکتا ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ یہاں پر ہمارا آ جائے گا زکوٰۃ کن لوگوں کے لیے منع ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بھی احساس ذمہ داری کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے غنی کے لیے اور تندرست کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے کا انجام یا عذاب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو جہنم کی آگ کی وعید سنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کا مال قیامت کے دن اس کے گلے کا توق بن جائے گا، اس کے گلے کا پھندا بن جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ عذاب سے نجات کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ ہر حال میں فرض ہے اور صاحب نصاب انسان پر فرض ہے، تو یہ ہر حال میں ادا کی جائے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ حج کا ٹاپک کریں گے، جو کہ ہمارا ارکان اسلام کا آخری رکن ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔